انتہائی قابل احترام جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج اس ایوان نے جو بڑی یکجہتی کا اظہار کیا اور قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو مجھے اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا ہے اور مبارکباد پیش کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، کہ پہلے میں آگے بات کروں، کل ہمارے ایک بہت ہی ہمارے درینہ ساتھی، انتہائی شفیق سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ عرفان صدیقی صاحب جناب اسپیکر نہ صرف ایک استاد تھے بلکہ استادوں کے استاد تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تدریس، پڑھائی لکھائی میں گزاری، اور پھر جب انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ نبھایا، اور خاص طور پر میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی والہانہ وابستگی ضرب المثل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، کل وانا میں جو دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی ایک انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی، اس واقعہ نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کر دی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ جو خوارج، جن میں بدقسمتی سے افغانستان کے بھی لوگ شامل تھے، وہ تمام کے تمام جہنم رسید ہوئے، اور تمام کیڈیٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز باحفاظت طور پر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ میں اس کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور عام فورسز کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو، جنہوں نے بڑی اعلیٰ پائے کی انہوں نے پروفیشنلزم دکھایا اور قوم کے ان بیٹوں کو، عظیم پاکستانیوں کو حفاظت کے ساتھ ان کو محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے کل اسلام آباد میں ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا۔ دہشت گردوں نے اسلام آباد کی جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کو نشانہ بنایا تھا، لیکن افراتفری میں ان کو کچھ نہ سوجا اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی شہید ہوئے، جن میں وکلاء بھی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ
ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। हम सब इस ऐवान में अल्लाह ताला से ये गुजारिश करते हैं कि इन तमाम जो शुहदा हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं, और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। जनाब स्पीकर, ये बात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायाँ है। और जब मैंने कल के वाक़े के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और जिसमें कहा कि फ़तनल ख़वारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नज़र आते हैं, तो इसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक ट्वीट जारी की, स्टेटमेंट जारी की, और जिसमें कहा कि ये बिल्कुल लग़्व इल्ज़ामात हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। जनाब स्पीकर, मुझे कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह टीटीपी, बीएलए अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था, और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। और ये हक़ाइक़ हमने पूरी दुनिया के सामने पेश किए, जिसको किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, रिबट नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये बात कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारे जो मुखालिफिन हैं, ख़ारजी मुखालिफिन, वो इसमें शामिल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। मगर मैं यहाँ पर एक बात बड़े इत्मीनान के साथ लेकिन पूरी क़ुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। अभी दोहा में पीस टॉक्स हुई, इस्तांबुल में पीस टॉक्स हुई और पाकिस्तान में उस पर शिरकत की। हमारी एक ही शर्त थी कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम जो सेटअप है, जिसको हम इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट कहते हैं, उनको आज नहीं, पिछले 2-3 साल से ये बात कही जा रही है कि आप प्लीज़ रेन द मैन। ये टीटीपी के जो एक्सट्रीमिस्ट, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, बीएलए हैं और दूसरे वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल करके नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी अफवाज जो हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी में, उनका मुकाबला कर रही होती हैं। किसी का जवान मेजर वो शहीद होता है, किसी का जवान खामिंद लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद होता है, सिपाही शहीद होता है। और ये अजीम कड़ियल जवान पाकिस्तान के जनाब स्पीकर, वो जामे शहादत नोश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करके उनको खुदा हाफिज कहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस बात पर आ जाए और पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो, क्योंकि वी बिलीव व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान इज़ गुड फॉर देम एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। जब ये हमला हुआ
پاکستان کے اوپر آج سے 1 مہینہ پہلے تو ان کے وزیر خارجہ متقی دہلی میں تھے. جن افغان بھائیوں اور بہنوں کو پاکستان نے 40 سال جناب اسپیکر مہمان رکھا, مہمان نوازی کی, اپنے وسائل سے خارجی جو امداد ملتی تھی ان کے ذریعے, اور ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ یہاں پر پرائے ہیں. ان کو یہی محسوس کیے رکھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ مہمان ہیں, اور انشاءاللہ آپ یہ مہمان نوازی ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ آپ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ نہیں چلے جاتے. آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نہ صرف یہ نہیں, وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں, وہاں جا کے مذاکرات کیے, پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند, وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا. یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن میں پھر آج جناب اسپیکر, آج کے دن میں پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آئیں, صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں. آپ کمٹمنٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو اور ملک پاکستان اور پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے. جناب اسپیکر, آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے, اس حوالے سے میں سب سے پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا, جو خود بنفس نفیس یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس پوری کارروائی میں شریک ہوئے. میں اس کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا, چودھری صالح حسین صاحب کا, عبدالعلیم خان صاحب کا, ڈاکٹر خالد مکسی صاحب کا, جناب اعجاز الحق صاحب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے جو میرے بھتیجے ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب کا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فردن اور اجتماعاً. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا, لاء منسٹر جناب چودھری اعظم نذیر طاہر صاحب کا, اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جناب منصور اوان صاحب کا, لاء سیکرٹری کا, آپ کے تمام جو افسران یہاں پر موجود ہیں, آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا, اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا, ان کے ممبرز کا, جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا. اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی, اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں. جناب اسپیکر, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی, اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا. آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے, مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے, کیا اس میں تک ہے. بہرکیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی اس کو ہمیں اب
ख़त्म करना ہوگا. ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. ابھی جب ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے مارکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا. فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا. انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے, یورپ گئے اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا. اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی, ڈپلومیٹک وار بھی جیتی اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا. مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا, آج بھی بے بسی کا شکار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے. جناب اسپیکر میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی. میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ عدالت عالیہ میں, عدالت عظمیٰ میں اور لوور کورٹس میں ہمارے جو ریونیو کے جو کیسز ہیں 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کمال مہربانی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر. اور آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں میرٹ پر ان کورٹوں نے فیصلے کیے اور آج قومی خزانے میں جو اربوں روپے جو بالکل معلق تھے وہ آج قومی خزانے میں آ چکے ہیں. تو میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب جو کہ ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں اور ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہمیں ملی, میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کا اس فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کروں. اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن جیسے اہم آئینی اداروں کی بدستور سربراہی کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی. جناب اسپیکر آج جو آئین پاکستان میں مار کے حق میں جو شاندار پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور ہندوستان سے وہ ہم نے قرض اتارے اور بدلے لیے کہ شاید دیکھتی آنکھ دنگ رہ گئی, سنتے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم. اور یقین کریں میں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ملک میں جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہاں کی سربراہ 5 قدم آگے چل کر پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں. اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے. میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا, وہ مناسب نہیں ہے, اٹس اگینسٹ ڈپلومیٹک نارمز. مجھے یاد ہے کہ میں اس ملک میں کو آج سے کوئی 1.25 سال پہلے گیا تھا. تو جو واجبی جو استقبال ہوتا ہے وہ ہوا اور جو باتیں وہاں پر ہونی ہوتی ہیں وہ ہوئیں. ابھی میں حال ہی میں وہاں پر گیا اسی ملک میں, آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جو منظر میں نے وہاں پر دیکھے. وہی سربراہ تھے جنہوں نے واجبی استقبال کیا اور وہی سربراہ تھے
جو 10 قدم آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے. جناب اسپیکر, وہ مجھ سے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے, وہ آپ سے ہو رہے تھے, وہ بلاول بھٹو سے ہو رہے تھے, وہ پورے ایوان سے ہو رہے تھے, پوری قوم سے ہو رہے تھے. یہ ہے وہ پاکستان کی عزت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے 4 چاند لگائے, لیکن اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے ہوئے. یہ جرأت کردار کا نتیجہ ہے, یہ اخلاص کا نتیجہ ہے, یہ بامی مشاورت کا نتیجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اس کے اوپر تکیہ کرنے کا نتیجہ ہے. فجر کے وقت اس کے حضور گردن جھکا کر دعا مانگنے کا نتیجہ ہے, دلیری کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سفارتی محاذ پر بھی اور عسکری محاذ پر بھی وہ عزت دی ہے کہ دہائیوں میں پاکستان کو اس طرح کی عزت نصیب نہیں ہوئی. لہٰذا اسی حوالے سے میں نے, میری حکومت نے, اور یقیناً تمام ہمارے جو حلیف جماعتوں کے زعماء ہیں, انہوں نے جب ہم نے یہ ٹائٹل دیا فیلڈ مارشل کا چیف آرمی اسٹاف سعید عاصم منیر کو, تو پوری قوم نے اس کو سراہا. اور آج اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا اس کو حصہ بنا رہے ہیں تو خالی وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نہیں, اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کا بھی, اس میں مارشل آف دی ایئر فورس کا ذکر ہوگا, اس میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل آف دا فلیٹ کا ان کا ذکر ہوگا. اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر, اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں, اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہیں, اپنے غازیوں کو دن رات ان کو عزت دیتی ہیں. یہ بڑی جری قوم ہے, پاکستان کی بڑی عظیم قوم ہے. ہم اپنے ہیروز کو, اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو عمل جو ہے یہ اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے. میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے. اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی 1-2 اچھی باتیں کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا, وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ 4 اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو, ہماگیر مشاورت نہ ہو, کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے, کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے. وی آر ویری ہیپی, اور بھی اس میں بڑھوتی آنی چاہیے اور وہ محنت کریں. لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر, آج یہ موقع نہیں, نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا, نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے, میں اس کے خلاف اس کے میں. یہی وجہ جناب اسپیکر, یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو, وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کالا باغ ڈیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا, ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے, لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں, اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں. بالکل جناب اسپیکر, تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں. میں آج صرف ایک بات
फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं कि सारी बातें एक तरफ कर दें, दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप तादाद गिनते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त कुर्बानियाँ वो हमारे फौज के अफसरान और सिपाही दे रहे हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, जनाब स्पीकर, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो केपी है, चाहे वो कल वाक़या हुआ इस्लामाबाद में या खुदा न खास्ता लाहौर में या कराची में होता है, तो आपकी अफवाज पाकिस्तान फौरी तौर पर हरकत में आती हैं। उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जनाब स्पीकर, वफाक 100% रेंजर्स की जो अपना तनख्वाहें हैं उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जनाब स्पीकर, वफाक। मेरी ये बड़े अदब से गुजारिश है, आई वुड रेस्ट माई केस है। लेट्स नॉट sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूँगा और तमाम साथियों की कि हम बैठेंगे, अलहदा बैठ के बात करेंगे, और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके ख़िलाफ़ जाऊँ? पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर लाइज आर साल्वेशन। और मैं यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठ के तय करेंगे। बेशुमार मामलात ऐसे हैं। मैं अब अगेन फूड फॉर थॉट, कस्टम ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है जो जारी हुआ वो चल रहा है, which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. लेकिन हम एक 4 इकाइयाँ हैं, वफाक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, फिर सिंधी हैं, फिर बलोची हैं, फिर पंजाबी हैं, फिर पश्तून हैं, फिर और दूसरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर है। तो हमें मिलकर अपने दुखों को और सुखों को हमने लेकर चलना है, मिलकर खुशियाँ बांटनी हैं, दुखों को ख़त्म करना है। जनाब स्पीकर, मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर बात ख़त्म करूँगा, जो कि आज की अमेंडमेंट के लिहाज से भी बड़ी मौजूद है, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरमाया और जो मैंने गुजारिशत की हैं उस हवाले से बड़ी रेलेवेंट हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।